अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। एक बार फिर तमाम पाकिस्तानियों की नज़रें लंदन की जानब लगी हैं, जहां साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और मौजूदा वज़ीर आज़म उनके भाई शहबाज शरीफ की मुलाकात जारी है। और दूसरे अहम कुछ हुकूमती अरकान भी नवाज़ शरीफ से इस हंगामी मुलाकात के लिए लंदन पहुँचे हैं। मगर मतीउल्लाह जान MJ TV के पास मुख्तलिफ़ ज़राए से जो कुछ अहम मालूमात आ रही हैं वो कुछ इतनी अच्छी नहीं है, मगर उनको एक ख़ास पस मंज़र के साथ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और लंदन में जो मुलाकातें हो रही हैं वो अचानक एक प्रोग्राम बना। साबिक़ वज़ीर आज़म ने हंगामी बुनियादों पे अहम क़यादत को लंदन में तलब किया, और उसकी वजूहात सियासी भी हैं और मुआशी भी हैं। और सच्ची बात पूछें तो इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है पाकिस्तान की, वो सियासी सूरत हाल पर बहुत तेज़ी से हावी हो रही है। अब मईशत आगे निकल गई है और सियासत शायद अब पीछे रह गई है। और जो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ हैं और उनकी जो मौजूदा हुक्मरान जमात है, उसके ज़हन में एक चीज़ वाज़ेह होती जा रही है कि हर गुज़रते लम्हे के साथ उनकी जमात मज़ीद मुश्किलात में गिरती जाएगी। और आने वाले इलेक्शन से पहले वो जब भी हों, वो शायद इस पोजीशन में ना हो कि वो अपनी किसी भी सियासी मुखालफ जमात का भरपूर अंदाज में इलेक्शन में मुकाबला कर सके। कुछ लोगों की राय में, और जो मुलाकात एक मेरी हुई, बड़ा अहम एक आइनी ओहदेदार हैं, उसके साथ जो मुलाकात हुई, उससे तो यूँ लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो अपने आप को हुकूमत के इस चुंगल से शायद बहुत जल्द निकालना चाह रही हैं। और सूरत हाल अब ये हो गई है कि साबिक़ वज़ीर आज़म शायद ये सोच रहे हैं कि अदम एतमाद के ज़रिए इस वक्त इस मुश्किल मुआशी सूरत हाल के बीच में हुकूमत को अपने हाथ में लेना एक वैसे ही था कि ख़ुद को किसी खुदकुश जैकेट के अंदर बांध लेना। तो ये सोच है, ये ख़्याल है नून लीग का और लंदन में बैठी क़यादत का कि ख़ुद को इस इक़्तिदार की और मईशत की खुदकुश जैकेट से निकालना बहुत ज़रूरी हो चुका है। और जो लोग मुल्क की मईशत को इस सूरत हाल तक लेकर आए हैं, वही लोग जो हैं अब भुगतें, और वही लोग जो हैं अपनी ज़िम्मेदारी को कबूल करें और इन तमाम मामलात को संभालें। बात तो दुरुस्त लगती है, और ये भी ख़बरें मिल रही हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने इस हवाले से अपनी इत्तेहादी जमातों को भी एतमाद में लिया है। और ख़ास तौर पे साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी जो हैं, उनकी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उससे यही लग रहा है कि उन्होंने भी मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है उसके हवाले से बकौल उनके आउट ऑफ बॉक्स कुछ तजावीज़ दी हैं, कुछ सॉल्यूशंस दिए हैं, जिनमें कौमी असासों को फ़ौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे प्राइवेटाइज़ करना, उनको निजी कारोबारी जो एंटिटीज़ हैं उनके हाथ फ़रोख्त करना भी शामिल है, ताकि कुछ सरमाया, कुछ रेवेन्यू आ सके। ये भी इस ज़राए से मालूम हो रहा है कि जो रवायती पाकिस्तान के दोस्त ममालिक थे या जो माली इमदाद फ़राहम करने वाले इदारे थे, उनकी तरफ से भी कुछ वाज़ेह इशारे नहीं मिल रहे। ख़ास तौर पे IMF की तरफ से भी जो कुछ शराइत हैं कुछ सख्त होती जा रही हैं, और IMF के साथ भी डील किसी तोड़ पे नहीं चल रही। तो इस वजह से अब जो भी फ़ैसले होने हैं बड़ी तेज़ी से होने हैं, और नवाज़ शरीफ जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उनको ये लगता है कि उनकी जमात जो है, कहाँ वो एक पॉपुलर जमात थी ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर, और कहाँ वो अब हुकूमत में आने के बाद उसकी जो शोहरत है और जो उसकी सियासी साख है वो बहुत तेज़ी से उसमें कमियाँ आ रही है। तो इसलिए जो भी फ़ैसले करने हैं बहुत जल्द करने हैं। और हकीकत ये है कि ये जो फ़ैसले अब ज़राए के मुताबिक नून लीग करने जा रही है या साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ करने जा रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी वजह जो है वो मुआशी और मईशत का चैलेंज है, जो उनकी झोली में एक गर्म आलू की तरह डाल दिया गया है। और अब नवाज़ शरीफ ये समझते हैं कि उन्होंने ये गलती की कि जो इस तरीके से इन हाउस चेंज के ज़रिए वो इक़्तिदार में आए हैं और इत्तेहादी जमातें इक़्तिदार में आई हैं,
اور یہ غلط سیاسی حکمت عملی تھی، کیونکہ یہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی جماعت کی پہلی غلطی نہیں تھی، مگر شاید یہ پہلی غلطی ہے جو ایک مہینے کے اندر، اقتدار میں آنے کے ایک مہینے کے اندر اندر ہی بڑے مختصر مدت میں بظاہر یہ احساس ہو چکا ہے۔ تو آنے والے وقتوں میں حکومت کے اور جو سیاسی معاملات ہیں حکمران اتحاد کے، اس کے کیا خد و خال ہوں گے، اس کے کچھ اشارے جیسے میں نے پہلے کہا سابق صدر آصف زرداری کی آج کی پریس کانفرنس میں مل رہے ہیں، جس میں وہ معاشی مشکلات اور چیلنجز کا برملا اظہار کر رہے ہیں، مگر ساتھ میں حوصلہ بھی دے رہے ہیں۔ شاید سابق صدر آصف زرداری نہیں چاہتے کہ فوری طور پہ حکومت سے نکلا جائے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک کوشش کی جائے، اور جس کے لیے شاید وہ ابھی بھی سابق وزیر اعظم نواز شریف کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے کہ انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ وہ ان کو منا رہے ہیں۔ تو اس مشکل صورتحال میں کیا ہو سکتا ہے؟ اب جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس بات کا کبھی امکان ہے کہ ایک ٹیکنوکریٹ حکومت، نگران حکومت کی شکل میں پاکستان میں فوری طور پہ لائی جائے۔ وقت بہت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ آئندہ چند ہفتے، اگر ایک ہفتہ نہیں تو کم از کم چند ہفتے کے اندر جو ہے الیکشنز کی طرف موجودہ حکمران اتحاد جائے گا، اور اس کی ایک وجہ یہ ہوگی کہ یہ حکمران اتحاد نہیں چاہتا کہ یہ بجٹ پیش کرے، کیونکہ بجٹ پیش کرنے کی صورت میں حکمران اتحاد کو بہت سارے جو ماضی کے معاشی چیلنجز تھے ان کو بھی اپنے سر لینا پڑے گا، اور جو ماضی کی معاشی پالیسیاں تھیں اس کا بوجھ بھی ان کو خود اٹھانا پڑے گا۔ تو حکمران اتحاد کی یہ کوشش ہے کہ جو بھی نئی حکومت آئے، وہی جو نگران حکومت آئے وہی اہم معاشی فیصلے کرے، تاکہ سیاسی طور پہ حکمران اتحاد کی کسی جماعت کو اور کسی لیڈر کو جو ہے نقصان نہ پہنچے، اور الیکشنز کے اندر اس کا اثر اس جماعت پہ یا اس شخصیت پہ نہ آئے۔ تو وہ کون سی ایسی شخصیت ہوگی جو نگران حکومت میں آئے گی اور جو کہ سیاسی اعتبار سے مشکل معاشی فیصلے کر سکے گی؟ یقینی طور پہ وہ کوئی ایسا پاپولر سیاستدان یا سیاسی جماعت نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے لیے جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ کوئی ٹیکنوکریٹ ایک ایسا شخص ہوگا جو کہ پاکستان کے مالی معاملات میں اور فائنانشل معاملات میں پہلے بھی کافی تجربہ رکھتا ہے، وہ پہلے بھی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، تو ایسے کسی ٹیکنوکریٹ کو نگران وزیر اعظم کی ذمہ داری دی جائے گی۔ اور یہ جو نگران وزیر اعظم ہوگا بطور ایک فائنانشل ایکسپرٹ اور بطور ایک کوئی سابق وزارت خزانہ کا اعلیٰ عہدیدار، وہ آ کے پھر نہ صرف یہ کہ بجٹ کو سنبھالے گا، بلکہ جو مالیاتی ادارے ہیں ان کے ساتھ نیگوشیٹ بھی کرے گا، اور وہ جو کچھ بھی نیگوشیشن ہوگی اس کی ذمہ داری پھر کم از کم براہ راست کسی بھی حکمران سیاسی جماعت پہ نہیں آئے گی۔ اور اس کے حوالے سے تحریک انصاف کو جو ہے ابھی تک شاید اعتماد میں نہیں لیا گیا، یا ان کو بھی لیا جانا ہے کہ نہیں۔ تو یہ اس مالی صورتحال کے اندر ان معاشی چیلنجز کے ہوتے ہوئے لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ جلد حکومتی اتحاد کی طرف سے اہم اعلان کیا جائے گا، اور پھر کیا ہونا ہے اگر آئندہ چند ہفتے کے اندر نگران حکومت بنتی ہے، یا پھر جو موجودہ حکومت ہے وہ دستبردار ہو جاتی ہے، حکومت سے الگ ہو جاتی ہے، تو پارلیمنٹ کے اندر اگر کوئی نہیں ہے تو نگران حکومت کی صورت میں ہی کوئی ایسا شخص وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے کہ جو پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے، جو الیکٹڈ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی ٹیکنوکریٹ کو لانے کے لیے نگران حکومت ایک بڑا ہی بہترین ماڈل رہا ہے، اور اس میں جو سابق فائنانشل شخصیات ہیں ہمارے پاکستان کی، ان میں سے کوئی ایک شخص جو ہے نگران حکومت کا چارج سنبھالے گا، اور بہت مشکل اور بڑے ایسے فیصلے بھی کرے گا جو شاید عوام سے منتخب ہونے والے کسی سیاسی لیڈر یا کسی سیاسی جماعت کے بس کی بات نہیں تھی۔
تو ہم سب جانتے ہیں کہ نگران حکومت تو 3 مہینے کے لیے ہوتی ہے، اور اگر مئی کے اس مہینے کے اندر ہی یا اگلے مہینے کے شروع میں نگران حکومت آتی ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ دیکھ لیں کہ جون، جولائی اور اگست، ان 3 مہینوں کے بعد پھر اگست یا ستمبر میں الیکشنز کرانا بہت ضروری ہوگا۔ مگر دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے یہ سپریم کورٹ میں بھی واضح کیا گیا، اور ابھی بھی ان کے ذرائع ایم جے ٹی وی کو یہ بتا رہے ہیں کہ 7 مہینے سے پہلے وہ الیکشن نہیں کرا سکتے، کیونکہ آئین کے تحت الیکشنز کرانے کے لیے نئی ڈی لمیٹیشن یعنی نئی حد بندیاں ہونا بہت ضروری ہیں حلقوں کی، اور جو پچھلا سینسس ہوا تھا پاپولیشن سینسس، اس کی بنیاد پہ جو حد بندیاں نہیں کی جا سکی تھی تو اس کے لیے آئینی ترمیم کر دی گئی تھی کہ چلیں ایک بار جو ہے وہ پروویژنلی عبوری طور پہ جو حد بندیاں جو کہ پچھلا سینسس ہوا تھا تو عبوری طور پہ وہ الیکشن 2018 کے کرا دیے گئے تھے، مگر اب کی بار جو ہے آئین کا یہ تقاضا ہے کہ نئی حد بندیاں ہونا ضروری ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر حد بندیاں کیونکہ آئین روکتا ہے، اس میں ترمیم نہیں ہے، تو اس کا ایک طریقہ یہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف کو یہ کہا جائے گا کہ اگر آپ ہمارے سے تعاون کریں، ہم ہنگامی بنیادوں پہ ایک آئینی ترمیم کر لیتے ہیں، تو جس طرح 2018 کے الیکشنز ہم نے پرانی حد بندیوں پہ کرا لیے تھے، تو اسی طرح فوری طور پہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان کو بھی پرانی حد بندیوں کے بنیاد پہ ہی کرا لیں۔ اگر تحریک انصاف یہ مان جاتی ہے اور ہنگامی بنیادوں پہ پارلیمنٹ کے اندر آئینی ترمیم ہو جاتی ہے تو پھر الیکشن کمیشن کے لیے جو 7 مہینے کا وقت درکار ہے وہ بھی 7 مہینے نہیں رہیں گے، اور پھر 3 مہینے کے اندر ہی نگران حکومت کے دوران ہی جو ہے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر نگران حکومت کے آنے سے پہلے اگر کسی طریقے سے تحریک انصاف مان جاتی ہے اور ایک معاہدے کی صورت میں، اور ڈیفینیٹلی جب حکمران اتحاد کی طرف سے کہا جائے گا کہ ہم الیکشن کرانے کو تیار ہیں، تو پھر عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو بہت خود اعتمادی کا شکار ہیں کہ اب تو فوری الیکشن ہونے چاہیے، تو اس کے لیے پھر انہیں آئینی ترمیم میں مدد کرنا بھی ضروری ہوگی۔ تو اس کے بعد پھر جو بھی نگران سیٹ اپ آئے گا تو پھر وہ الیکشن بھی کرا سکے گا۔ تو الیکشن کمیشن کا جو 7 مہینے کا جو مجبوری ہے حد بندیوں کی وہ بھی دور ہو جائے گی آئین میں ترمیم کے ذریعے۔ دوسری طرف اگر یہ دیکھیں تو اب آرمی چیف جو ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، انہوں نے 28 نومبر کو ریٹائر ہونا ہے، اور 28 نومبر کی ریٹائرمنٹ اگر ہیں اور الیکشن جو ہے اگست سپٹمبر میں اگر ہم نے کرانے ہیں تو جتنا تاخیر ہو رہی ہے اتنا نومبر میں ہی الیکشن آئیں گے، تو یہ بڑی ہی ایک غیر یقینی کسی صورتحال ہوگی کہ اگر آرمی چیف نے چند ماہ بعد ریٹائر ہونا ہے اور وہ 1 مہینے یا 2 مہینے پہلے وہ اس ملک میں الیکشنز ہو رہے ہیں، تو پھر وہ جو نیوٹرلٹی کا دعویٰ ہے یا جو آرمی چیف کی نئی پالیسی ہے اس پالیسی پہ ان کا ادارہ کتنا پابند ہوگا، کیونکہ جس ادارے کا بھی سربراہ جس کی ریٹائرمنٹ بہت قریب ہو جاتی ہے تو یہ قدرتی بات ہے کہ اس کا کنٹرول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اپنے ادارے کے اوپر۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آرمی چیف کو الیکشن تک جو ہے ایک رکھنا، نومبر سے 1-2 مہینے پہلے تک یہ سوچ کے کہ انہوں نے نومبر میں ریٹائر ہو جانا ہے، اس سے الیکشن کے دوران جو فوج کی نیوٹرلٹی کی پالیسی ہے اس میں نہ صرف یہ کہ اس پہ تبدیلی آ سکتی ہے یا اس پہ منفی اثرات ہو سکتے ہیں، بلکہ ایک خوفناک قسم کا ایک ڈسپلن ادارے کے اندر کچھ مختلف جو ہیں دباؤ بھی پیدا ہو سکتے ہیں، جس سے ادارے کی یکجہتی کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو ایک تاثر یہ ایک سوچ یہ ہے کہ نگران حکومت کے جو وزیر اعظم ہیں یا تو وہ یا پھر نگران حکومت بنانے سے پہلے شہباز شریف جو ہیں وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی بھی کر دیں، تاکہ کسی کو یہ شک نہ رہے کہ یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان کے بعد جو ہے آرمی چیف نے چلے جانا ہے، تو اس لیے شاید ان کی کمانڈ میں کوئی فرق نہ پڑے۔ تو ایکسٹینشن کا فیصلہ بھی جلدی ہونا ہے، یا تو شہباز شریف جو ہیں وہ ایکسٹینشن کا فیصلہ کر کے جائیں گے، یا پھر جو نگران وزیر اعظم ہیں، کیونکہ جو قانون پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا اس میں وزیر اعظم کو یہ مکمل اختیار دے دیا گیا تھا کہ آرمی چیف کو جو ہے
وہ ایکسٹینشن پرائم منسٹر دے سکتا ہے، اور اس قانون کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں ان کو مزید 1 سال کی ایکسٹینشن مل سکتی ہے۔ تو اب یہ ساری صورتحال جو بن رہی ہے اس میں لگتا یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ گو کہ انہوں نے، ان کے ترجمان نے یہ اس بات کا اظہار کر دیا ہے برملا طور پہ کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے، مگر ان کو جو موجودہ صورتحال ہے سیاسی اور خاص طور پہ جو معاشی چیلنجز ہیں، اور اس دوران جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اور الیکشن ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو حکومت آئی ہے وہ 5 سال کے لیے آئی ہے، جو اس نے مشکل فیصلے کرنے ہیں وہ 5 سال والی حکومت کرے، کیونکہ یہ مشکل فیصلے اگر کوئی بھی سیاسی حکومت ابھی کرتی ہے اور چند مہینے بعد اس نے الیکشن میں جانے تو وہ تو سیاسی جماعت ختم ہو جائے گی، ووٹ لوگ ایسی جماعت کو ووٹ نہیں دیں گے کہ جس نے چند مہینے پہلے مشکل فیصلے کیے ہوں، یا مشکل بجٹ بنایا ہو، یا آئی ایم ایف سے بہت مہنگی ڈیل کر لی ہو، پیٹرول پرائسز جو ہے آسمان سے باتیں کر رہی ہوں۔ تو اس لیے جو بھی مشکل فیصلے کرنے ہیں وہ یا تو نگران حکومت سے کروائے جائیں گے، یا پھر جو آئندہ 5 سال والی حکومت ہے اس سے کروائے جائیں گے۔ تو نگران حکومت سے یہ لگتا ہی ہے کہ جو بڑے فیصلے ہیں بجٹ کے یا آئی ایم ایف کے یا پھر آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے وہ نگران حکومت ہی کرے گی، یا پھر شہباز شریف جانے سے پہلے کم از کم جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہے اس کا فیصلہ کر کے جائے گی۔ تو اگر آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملتی ہے تو پھر جو ہمارے پشاور کے جو کمانڈر ہیں جن کا نام بھی آرمی چیف کی لسٹ میں لیا جا رہا تھا، جنرل فیض حمید، ان کا نام بھی پھر آرمی چیف کی ریس سے باہر ہو سکتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوگی جنرل قمر جاوید باجوہ کے اوپر کہ انہوں نے جو ایک نیوٹرلٹی کی پالیسی اپنائی ہے، تو وہ آئندہ جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس میں وہ کس حد تک اپنے ادارے کو پولیٹیکل انجینئرنگ سے دور رکھیں گے پولنگ سے پہلے، اور پولنگ والے دن بھی کسی قسم کی سیاسی جوڑ توڑ سے، اور یا پھر پولنگ اسٹیشن کے جو پروسیجر ہے اس میں مداخلت سے دور رکھیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوگا جنرل قمر جاوید باجوہ کا، اور ایک قسم کا کفارہ بھی ہوگا، کیونکہ 2018 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا تو اس حوالے سے جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں ان کو اوپر کافی الزام بھی لگا، اور پورے ادارے کے حوالے سے کافی سوال بھی اٹھائے گئے، اور خاص طور پہ جو آر ٹی ایس کا نظام بیٹھ گیا تھا۔ تو یہ ایک موقع ہے جنرل قمر جاوید باجوہ اور ہماری پاک فوج کے پاس کہ وہ ماضی کے تمام جو داغ ہیں ان کو اس الیکشنز میں نیوٹرلٹی کی ٹھوس پالیسی کے ذریعے دھو ڈالیں۔ اب اس مشکل صورتحال کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سعودی عرب کا جو دورہ کیا تھا وزیر اعظم شہباز شریف نے، اس دورے میں کافی خبریں آئی تھی کہ $8 ارب تک کی امداد ایک پیکج کی بات ہو رہی ہے، جس میں فیول کی جو ہے ڈیفرڈ پیمنٹس بھی شامل تھی، مگر وہ عملی طور پہ ابھی تک سعودی حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی فالو اپ ایکشن نہیں ہوا۔ اور اب جو ہے ہمارے جو بجلی گھر ہیں ان کو چلانے کے لیے ان کے آئل کے لیے پیسے بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور جہاں تک چائنا کا تعلق ہے تو چائنیز حکومت بھی ایک سیاسی غیر یقینی کی صورتحال میں کسی بھی حکومت کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت کتنی دیر تک ہے، کب تک ہے۔ تو اس لیے یہ اب لگتا ہے انتہائی ضروری ہو گیا ہے کہ پاکستان کو جو معاشی چیلنجز درپیش ہیں ان معاشی چیلنجز کا حل جو ہے ایک ایسی حکومت اور ایسی سیاسی قیادت نکالے جس نے 5 سال کے لیے آنا ہے۔ تو اس سب سے بڑے معاشی ٹائم بم کو ڈیفیوز کرنے کا واحد طریقہ اب حکمران اتحاد کی نظر میں یہی رہ گیا ہے کہ ملک میں جلد از جلد انتخابات کرائے جائیں، اور ہم دیکھیں گے کہ آئندہ چند ہفتوں میں اس حوالے سے بہت تیزی سے اہم ترین فیصلے کیے جائیں گے، اور مختلف جو ادارے ہیں وہ بظاہر ملک کو اس معاشی گرداب سے نکالنے کی مجبوری کے باعث فوری الیکشن کی طرف گامزن ہوں گے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔